अस्सलाम वालेकुम, आकाश यासीन आपसे मुखातिब है। नाजरीन, आज के पॉडकास्ट में बात होगी अफ़गान बाशिंदों के हवाले से। यहाँ रहकर कानून की खिलाफ वर्जी करते हैं, यहाँ रहकर दहशतगर्दी फैलाते हैं, यहाँ रहकर मुल्क का अमन अमान जो है उसको दाव पर लगाते हैं और फिर एक्सपेक्टेशंस पे यही हैं कि इसी मुल्क में रहना है और यहाँ से निकलना बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन पाकिस्तान का बड़ा फैसला पाकिस्तान की सरजमीन दहशतगर्दों के लिए बिल्कुल नहीं है और अब इन दहशतगर्दों को पाकिस्तान से निकालना होगा, यहाँ से भेजना होगा। कौमी सलामती पर कोई समझौता जो है वो अब बिल्कुल नहीं होने वाला। अफगान महाजिरीन की वतन वापसी, अफगानिस्तान का मौक़िफ़ जो है वो वाज़ेह है। इस हवाले से आज के पॉडकास्ट में बात होगी और इसके अलावा 31 मार्च की डेडलाइन दी जा चुकी है हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से। इस पर क्या रद्द-ए-अमल सामने आएगा, इस पे क्या इम्प्लीमेंटेशन जो है वो हमारे सामने आएंगी, क्या अफगान हुकूमत इस फैसले पर ताउन करेगी और दहशतगर्दी के जो हालिया वाक़यात है पाकिस्तान का ठोस रद्द-ए-अमल इस पर क्या है। पाकिस्तान में बढ़ती दहशतगर्दों में अफगान सरजमीन का जो मुसलसल है वो इस्तेमाल जो है वो भी हमारे सामने आया है। पूरी दुनिया से जब ये इल्लीगल लोग जो है वहाँ पर रहते तो उनके मुल्क से निकालते हुए मतलब कि निकाल दिया जाता है, कोई मसला नहीं होता। लेकिन जब पाकिस्तान से निकालने की बात की जाती है इन इल्लीगल लोगों को तो फिर मसाइल क्यों पैदा होते हैं। आज का ये सवाल तो बढ़ेंगे जवाद फैजी साहब की जानिब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। बैठे बैठे बड़ा नहीं जा सकता बैठे बैठे बड़ा नहीं जा सकता, लेकिन सवाल अगले मरहले की जाने। एग्जैक्टली सर, बताइएगा तमाम तर सवालात, तमाम तर जो सिचुएशन है इस वक्त साहब के सामने रख दी है। व्हाट्स योर टेक? देखिए, दो चीज़ें हैं। 40 लाख लोग और उनको हमने अपनी कमर पे और अपने कांधों पे बिठाया। हमारी कमर दूरी होगी और आपको पता है आजकल मेरा वैसे ही कमर का इशू है। इसी वजह से है कि जब आप गोद ले लेंगे और जब आप उनको अंसार बन के मुहाजिरीन समझ के हर चीज़ में हिस्सेदार बनाना शुरू कर देंगे, फिर उनकी आबादी में जो इजाफा, उन्होंने तो काम ही और कोई नहीं कहा क्योंकि काम तो है ही कोई नहीं, फिर उनकी आबादी में जो इजाफा होता चला जाएगा और वो भी हमारे ऊपर बोझ पड़ता चला जाएगा। हमने ये सोचा था कि क्यों, किस वजह से, कौन सी साजिश, रशिया, अफ़गानिस्तान, फिर अमेरिका का आना, फिर डिफरेंट फोर्सेस का आना। मैं उस तरफ नहीं जाता कि हम जहाद अफ़गानिस्तान के अंदर यहाँ क्यों गली गली नारे लगवाए गए थे, वो भी बहुत बड़ा जुल्म किया था। हमारी तारीख़ हमेशा हमारे मुंह पर जन्नाटेदार थप्पड़ मारती रहेगी कि ये क्या करते क्या रहे हो। कभी किसी नारे पे लग गए, कभी किसी चीज़ पे लग गए, कभी आपने हमें इंतहा पसंद बनाने की कोशिश की, कभी आपने मुशर्रफ के हाथों में कुत्ते पकड़ा के लिबरल बनाने की कोशिश की, कभी वो गिलास सर पे रख के रक्स कर रहा है। हमें पता ही नहीं कि ऐसी जाना कितने है। और यही हाल फिर हमारे साथ ये भी हुआ कि पहले ये था कि आज मेरा नचने को दिल करता, फिर रियासत मदीना बनानी है। हमें कन्फ्यूज़ रखा गया, ये हम भी कन्फ्यूज़ रहे। लेकिन अफ़गानिस्तान के हवाले से बड़ी वाज़ेह और दो टोक बात तो ये होनी चाहिए कि जिन लोगों को आपने पाला पोसा, उनको खाना दिया, उनको रहने को जगह दी और वही आपकी गर्दन पे हाथ डालते हैं या वही अपने पंजे तेज़ करके आपका चेहरा दागदार करने की कोशिश करें और वो खूनखार भेड़िए की तरह वो मेरी ज़ईफ़ माँ हो, वो बुज़ुर्ग हों, वो शीरखार बच्चे हों, वो मस्जिद हो, वो इमाम बारगाह हो, वो चर्च हो। हमने ये भी देखा इस पाकिस्तान के अंदर चर्च पे भी हमले किए गए, इमाम बारगाहों पे हमले किए गए, मसाजिद पे हमले किए गए और हत्ता के तफरीही मकामात, पार्क्स जो होते हैं, जो बच्चों के खिलौने और झूले होते हैं, वहाँ पे धमाके किए गए। लिहाजा हमने वो भी भुगता। और ये तो बात होगी आम लोगों की। फिर हमारे वो जवान जो सरहदों पे खड़े हैं या जो शहरों में खड़े हैं, इस मुल्क के अवाम के लिए सिक्योरिटी पर मामूर हैं, जो अपनी जान हथेली पे रख के खड़े हैं और उनको भी आके निशाना बनाना, उनको खुदकुश हमलों में शहीद करना। और फिर ये भी हमने ये देखा माजी में कि हमारे जवानों के सरों के फुटबॉल बनाए इन फितनतुल खवारिज के लोगों ने, इन दहशत गर्दों ने। लिहाजा ये कब तक बर्दाश्त किया जा सकता है? ये कहीं पे भी, मैं कल भी एक जगह प्रोग्राम में बात कर रहा था यूरोप के एक चैनल पे, तो मैंने ये वहाँ पे भी ये कहा कि मैंने कहा आप बताएं, आप यूरोपियन कंट्रीज़ में अगर पाकिस्तानी या दीगर कम्युनिटीज़ के लोग वहाँ पहुँचते हैं, गलत तरीके से भी पहुँचते हैं, कश्तियाँ भी हम उड़ती देख रहे हैं, लोगों को जाँ बहक होता भी देख रहे हैं, लेकिन वहाँ जाके अगर कोई पनाह लेता है
تو وہ حملہ تو نہیں کر سکتا, بالکل, وہ وہاں ویپن لے کے تو نہیں چل سکتا. بالکل. لہٰذا یہ کیا معاملہ ہوا کہ ہمارے ملک میں آپ رہیں اور آپ اسلحہ بھی لے کے آئیں, اور وہ والا اسلحہ جس کے بارے میں سب سے پہلے ریاست پاکستان نے آواز اٹھائی تھی کہ نیٹو فورسز جو یہاں سے گئی ہیں اور امریکہ بہادر جو ہے یہاں سے یوں دم دبا کے بھاگا ہے اور وہ سب کچھ چھوڑ گیا, 70,000 گاڑیاں اور اس قدر لیٹسٹ اسلحہ, وہ افغانیوں نے کبھی زندگی میں نہیں سوچا ہوگا کہ ہمارے پاس لیٹسٹ اسلحہ اس طرح کا بھی آئے گا. لہٰذا وہ اسلحہ اب میرے جوان پہ استعمال کیا جائے, میری سرزمین پہ استعمال کیا جائے, میری ریاست پہ استعمال کیا جائے, اس کی گنجائش نہیں ہے. احسان کیا آپ پہ, آپ کو پاکستان میں رکھا, آپ کو پاکستان میں بلایا, آپ کی خدمت کی, آپ کی مہمان نوازی کی, لیکن جب اس طرح کے واقعات سامنے آئیں گے یعنی آپ فتنہ الخوارج کے ساتھ مل کر ملک میں ہی دہشت گردی کریں گے اور ملک کو ہی بدنام کریں گے تو پھر یہ والے حالات جو ہیں وہ پیدا ہو جائیں گے. سر کیا افغان حکومت اس فیصلے پر تعاون کرے گی؟ ہوتا دکھائی نہیں دیتا. نہیں, وہ تعاون کس طرح, جب ہم ان کو ڈوزیر دیتے رہے, جب ہم ثبوت دیتے رہے, جب ہم دیکھیں وہاں کا گورنر ہو اور اس کا بیٹا یہاں پہ دہشت گردی میں ملوث ہو اور مارا جائے, جہنم واصل ہو جائے, وہ لاش لینے سے انکار کر دیں. یار ایک ملک کے کسی صوبے کا گورنر اور اس کا بیٹا پاکستان میں دہشت گردی کر رہا ہو, یہ کس طرح ممکن ہے کہ وہ بڑے مان لیں گے؟ وہ تعاون نہیں کریں گے, وہ مزید فتنہ پیدا کرنے کی کوشش کریں گے. اور اسی لیے ہم مستعد ہیں, ہم بڑے غور سے اب دیکھ رہے ہیں کیونکہ ادھر امریکہ سے بھی یہ بیان آ گیا کہ اسلحہ واپس لیں گے, اور ساتھ پوری دنیا بھی اب اس چیز کو ماننے لگ گئی ہے کہ واقعتاً اگر امریکہ سے انخلا ہو سکتا ہے غیر قانونی رہنے والوں کا, تو پھر پاکستانی کیوں نہیں ہو سکتا؟ ہم ہر ایک کو آنے دیں, آ جاؤ جی آ جاؤ. اور یہ فتنہ جو ہے ہندوستان کے وہ جو پیسوں پہ ناشتہ بھی رہے, دھمالے بھی ڈالتا رہے, اور ان کے کئی کمانڈر ایسے ہیں, ان کے کئی منسٹرز ایسے ہیں, ان کے کئی عہدیدار ایسے ہیں جو دلی جاتے ہیں اور دلی سے پھر دیگر ممالک میں پہنچتے ہیں. لہٰذا اگر آپ کا اتنا گٹھ جوڑ ہے ہندوستان کے ساتھ, اور پھر 2-3 چیزیں بڑی ٹیکنیکل ہیں کاشا, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. آپ یہ دیکھیے کہ جتنا بھی افغانی ہے وہ یہاں پہ بزنس کر رہا ہے. ہم ایک طرف تو IMF کے پاس جائیں, انہیں کہیں کہ جی ہمارے مسائل حل کرنے ہیں تو ہمیں پیسے دیں, وہ ہم پہ کٹ لگائے, وہ سیلری لینے والے کا ٹیکس اتنا بڑھ جاتا ہے میرے جیسے بندے کا, اور اس کے بعد عام جو غریب بندہ ہے جس کی 37,000 تنخواہ ہو, وہ بجلی کے بل دے, وہ بچوں کی فیسز دے, وہ بیمار ہو تو دوائی لے, وہ کھانا کھائے, وہ کرے کیا؟ لہٰذا ادھر افغانی اس کا ذرا حساب لگائیں. ٹیکس نہیں دینا, اربوں کا نہیں کھربوں کا بزنس ہے. آپ کراچی دیکھیں, میں ایک جگہ پہ یہ کہہ رہا تھا کہ کچھ ممالک ہیں جن کی آبادی کروڑ ہے, 1.5 کروڑ ہے. لہٰذا آپ پاکستان کے شہر دیکھیے, پاکستان کے شہر کراچی کی آبادی دیکھیے, لاہور کی آبادی دیکھیے, راولپنڈی اسلام آباد کی آبادی دیکھیے, گجرانوالہ, فیصل آباد, ملتان, حیدرآباد, سکر, یہ آبادی دیکھیں. اور وہاں پہ جو سود کا دھندا ہے وہ یہ افغانی کر رہے ہیں. اور وہ بزنس جس کا کوئی ٹیکس نیٹ میں نہیں آ رہے. یار آپ مجھے بتائیں کہ یہ اتنی بڑی منڈیاں ہوں, یہ شہر, یہ پاکستان, اور آبادی تیزی سے بڑھنے والا ملک ہو, سانوی اور کوئی کام نہیں رہے گا. لہٰذا تیزی سے آبادی بڑھنے والا ملک جہاں پہ ہو اور جہاں پہ اسمگل شدہ چیزیں آئیں, ایک تو اس کا ٹیکس نہیں, اسمگلنگ تو جرم ہے نا, وہ جرم بھی کیا جائے. پھر یہاں کی منڈیوں میں آپ ٹیکس بھی نہ دیں اور آپ کو کسی کھاتے میں نہ آئیں, اور آپ کھربوں روپے کا نقصان ہمیں پہنچاتے جائیں, ہم باہر سے مانگتے رہیں. باہر سے کیوں مانگتے رہیے بھائی, ٹیکس دو, ٹیکس بھی نہیں دینا. پھر ایک اور جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ کہ جو یہاں پہ افغانیز رہ رہے ہیں, ان کے جو وہاں سے رشتہ دار آتے ہیں نا دہشت گرد, بڑا آسان پڑاؤ ہوتا ہے ان کے ہاں, ان کا یہ رل مل جاتے ہیں, ٹھیک ہے نا, اور یہ آ کے جگہ استعمال کرتے ہیں رشتہ داروں کی, رہتے ان کے گھر ہیں, کھاتے ان کے گھر ہیں, پیتے ان کے گھر ہیں, سوتے ان کے گھر ہیں, جاگتے ان کے گھر ہیں, اور جو بھی کرتے ہیں ان کے گھر ہی کرتے ہیں. لہٰذا اس کے بعد جب منہ اٹھاتے ہیں اور جا کے بم پھوڑ دیتے ہیں, جب دل کرتا ہے فائرنگ شروع کر دیتے ہیں. یہ کیا طریقہ ہے؟ یہ جنگل کا قانون ہے کوئی, لہٰذا اس کی بھی گنجائش نہیں ہے. اسی لیے انتشار پھیلانے کی ہرگز اجازت وہ نہیں دی جا سکتی. اس کے ساتھ ایک اور چیز دیکھیے, وہ یہ کہ ڈرگس, منشیات, اس کا مکرو اور کبھی دھندا جو یہ کرتے ہیں. اور پاکستان میں آپ ماضی میں ابھی بھی بہت نشہ ہو رہا ہے, لیکن ماضی میں آپ دیکھیں جب ہیروئن نئی نئی آئی, میں سمجھتا ہوں ہر محلے میں ایک عذاب برپا ہو گیا تھا. وہ خوبصورت جوان رانا وہ نشوں میں لگ گئے ہیں, ماں کی چیزیں بیچ رہے ہیں, گھر کے اندر سے آپا کسی گھر کا ایک کوئی بیمار ہی ہو نا, کوئی بیمار, ایک گھر میں ایک بیمار ہو تو پورا خاندان جو ہے وہ ڈسٹرب ہوتا ہے. یہاں تو نشے پہ لگا دیے گئے,
اور وہ منہ دکھانے جو کہ کہیں نہیں رہے, کئی سب کچھ بیچ کے علاج کراتے رہے. انہوں نے ہمارے لیے یہ جو ظلم کیا. پھر کلاشنکوف کلچر, جس طرح اسلحہ وہاں سے اسمگل ہو کے یہاں آتا رہا اور یہاں پہ بدماشی کے لائسنس ملتے گئے. لہٰذا یہ ساری چیزیں ہیں جس کو روکنا ہے. ویپنس ہوں, اسلحہ ہو, لائسنسی ہونا چاہیے, اجازت نامے کے ساتھ ہونا چاہیے, اور اس کو بھی کم سے کم تعداد میں رکھنا چاہیے, تاکہ اشتعال آئے ہی نہ اور وہ اسلحہ استعمال ہی نہ ہو. سر لاسٹ کوشچن, 31 مارچ کی ڈیڈ لائن دی گئی حکومت پاکستان کی جانب سے. اس سے پہلے بھی ایسی بہت سی بڑی باتیں کی گئی ہیں, لیکن اس مرتبہ کیا واقعی ملک سے نکال دیا جائے گا, ملک بدر کر دیا جائے گا, یا پھر سے حالات جو ہیں دوبارہ کچھ ٹائم کے بعد اسٹیبل ہو جائیں گے؟ نکال دینا چاہیے جی, اور اس میں اب لچک نہیں ہونی چاہیے. ہم نے کافی نقصان کر لیا, ہم نے کافی تباہیاں دیکھ لیں. ہم نے دہشت گردی کے افرید کو جو ہے وہ دبوچنا چاہتے ہیں, پھر کوئی نہ کوئی ایسی چیز آ جاتی ہے, نہیں جی برادر اسلامی ملک, اور آپ کے جھنڈے پہ یار لکھا ہوا ہے کلمہ, بالکل, اور آپ اسی جھنڈے کو لے کے آتے ہیں. اور مسلمان کی ہی, اور یا کوئی بھی انسان ہو, انسانی ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے, صرف مسلمان کا قتل کی بات نہیں ہے. کوئی بھی انسان ہے اس کا قتل پوری انسانیت کا قتل کہا گیا ہے, ٹھیک ہے. لہٰذا آپ انسانوں کو قتل کر دیں اور کلمہ آپ لہراتے پھر رہے ہوں. یہاں ایک اور بھی بات کہی جاتی ہے جی, افغانستان میں جی طالبان کی عبوری حکومت آنے کے بعد بڑا امن ہو گیا. وہ امن ہو گیا تو اتنے کی عملہ ہے نہ آئے ہو, جاؤ پھر پہنچو نا جہاں امن ہو گیا ہے. اس ملک کے امن کو تہو بالا کیوں کرتے ہو؟ اس ملک کے امن کو بیڑا گر کیوں کرنے کی کوشش کرتے ہو؟ جاؤ, اگر وہ پرامن ملک ہے تو جاؤ وہاں بھائی زندگی گزارو اپنی جگہ, اور ہمیں شکریہ بھی کرو. اس کے باوجود دیکھیں ہماری ریاست نے کیا کہا کہ ہم نے واپس بھیجنا ہے, کسی کے ساتھ ذلت آمیز سلوک نہیں ہوگا, کسی کے ساتھ ایسی چیز نہیں ہوگی. ہاں, مجھے آپ کے سوال میں ایک چیز ایسی نظر آئی ہے کہ جو 31 مارچ کی ڈیڈ لائن ہے, اس کے حوالے سے ایک چیز ضرور دیکھنی ہوگی کہ بعض جو انٹرنیشنل ایجنسیز ہیں یا جو ریفیوجیز کے حوالے سے جو ادارے ہیں, ان کے اندر یہ چیز پائی جا رہی ہے کہ 30 جون تک کی ان کو کارڈز دیے گئے تھے. تو اس پہ ضرور مجھے لگتا ہے کہ کوئی مذاکرات ہوں گے, مگر ریاست نے واضح فیصلہ لے لیا ہے. اب اگر اس میں لچک دکھائی گئی نا تو معاملات تو پھر ایسے ہی رہیں گے جو نہیں ہونے چاہیے. بہت شکریہ جواد فیضی صاحب, ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود تھے, اور تمام تر جتنی بھی چیزیں تھیں جو اس سے پہلے آئی تھنک سو آپ تک نہیں پہنچی ہوں گی, پہنچ گیا واضح موقف پاکستان, حکومت پاکستان کا, کہ اب ان باشندوں کو ملک بدر کیا جائے گا, افغانی باشندوں کو ملک بدر کیا جائے گا, کیونکہ اسی ملک میں رہتے ہیں, اسی ملک کا کھاتے ہیں, اور یہاں پہ ہی رہ کے پھر گند کرنا, یہاں پہ ہی رہ کے پھر فساد پھیلانا, یہاں پہ ہی رہ کے پھر دہشت گردی کو ہوا دینا, اور پھر یہ بھی کہنا کہ ہم نے اپنے ملک نہیں جانا. بھائی کیوں نہیں جانا, خدا را جاؤ یہاں سے, تاکہ ہمارے ملک کے بھی حالات کو اسٹیبل ہوئے. اسی کے ساتھ آکاش و یاسین کو دیجیے اجازت, خدا حافظ.